सबसे पहले सफर की दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हुज्जत इकराम, मदीना का अव्वल नाम यसरफ था, यानी दुखों वाला शहर, बीमारियों का गढ़ था। यहाँ से कोई करीब से नहीं गुजरता था कि हमें कोई बीमारी न लग जाए। जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर कदम मुबारक पड़े, ये मदीना सर्द और शदाब हो गया, बरकतों वाला शहर हो गया, रोशनियों वाला शहर हो गया। यहाँ वो दौर था कि यहाँ पर कोई आने के लिए राजी नहीं था। आज वो दौर है कि दुनिया के कोने कोने से लोग मदीना आने के लिए तरसते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मुझे इकराम, हमारी कुछ ज़ियारतें होंगी जहाँ पर हम उतरेंगे, वहां पर नवाफिल अदा करेंगे और ज़ियारत भी करेंगे, और हमारी कुछ ज़ियारतें होंगी जो बस में बैठ के करेंगे, जो खत्म हो चुकी है या बाकी निशान है तो उसकी निशानदेही करवाई जाएगी। मुझे इकराम, जैसे हम मदीना में दाखिल होते हैं, हमारी सबसे पहली ज़ियारत के रोज़ा मुबारक, रोज़ा मुबारक और मिंबर मुबारक के दरमियान में जो जगह खाली है, इसको रियाजुल जन्नह कहता है, यानी जन्नत का टुकड़ा। अगर आपने वहां पर सज्जा अदा किया, गोया जन्नत के फर्श पर सज्जा अदा किया। तो कोशिश करें ऐप के जरिए टाइम ले और रियाजुल जन्नह में जाकर नफल अदा करें। और जितना भी हो सके दुरूद और सलाम पेश करें। रोजाना 70,000 फरिश्ते रोज़ा मुबारक पे उतरते हैं और दुरूद और सलाम पेश करते हैं, और उनकी दोबारा क़यामत तक बारी नहीं आती। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जब दिल करे, जितना दिन मदीना में है, रोज़ा मुबारक के सामने जाकर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। और दुरूद और सलाम की अहमियत और फजीलत का हमें पता लग जाए तो हम उठते बैठते सोते हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ते रहे। और लेट निकले तो मतलब छत और सबर कर। ये देखें साहब, ये जो चार दीवारी आपको नजर आ रही है, ये जो चार दीवारी नजर आ रही है, यहाँ पर 67 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और जो आगे दो पत्थर नजर आ रहे हैं, वहाँ पर एक ऊपर वाला जो पत्थर नजर आ रहा है, वहाँ पर हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक है। और नीचे जो आपको एक पत्थर नजर आ रहा है, वहाँ पर हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह पत्थर बन गया। और जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है, वहाँ पर 50 तीर अंदाज में कर रखी है। और आप जब तक मेरा फरमान है, आपने यहाँ से नीचे नहीं उतरना। जंग में शिकस्त हो या फतह, यहाँ पर जी छोड़ा, और यहाँ पर सलाम पेश करेंगे, फिर हम आगे गजलों की तरफ जाएंगे, फिर वापस सलाम पेश करेंगे। पहले यहाँ पर सलाम पेश करेंगे, साथ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर सलाम बाजी राजा बाबू बाबू इसी जगह पर ये सब ये सारा का सारा पहाड़ शान वाला पहाड़ है।
یہ دیکھیں اوپر والا جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، وہ چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہے، اور جو نیچے پتھر نظر آ رہا ہے وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ جو آپ کو جو چار دیواری دکھائی ہے وہاں پر 67 اجتماعی قبریں بنائی گئی ہیں، اور یہ جو وہ پہاڑ ہے جبل رمات یعنی تیر انداز ٹیلا، جہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز مقرر کیے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا فرمانا ہے آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، جنگ میں شکست ہو یا فتح ہو۔ ادھر آ جائے آپ غار کی طرف۔ اچھا اس کی نشاندہی غار کی یہ ٹینکی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سامنے مکان ہے، مکان کے اوپر ٹینکی نظر آ رہی ہے آپ کو سیمنٹ والی، اسی کے اوپر دیکھیں گے آپ کو پہاڑ کے درمیان جھری سی نظر آ رہی ہے، پہاڑ ادھر سے پھٹا ہوا ہے، یہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے تھے، اسی پہاڑ نے اپنے دامن میں جگہ دی، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برف۔ یہ دیکھیں آپ کو مکان کے اوپر آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے، پہاڑ کے درمیان میں آپ کو جھری سی نظر آ رہی ہے، وہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرہم پٹی۔ اور یہ جتنا بڑا آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے، 7.5 کلومیٹر لمبا اور 3.5 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے، اور اس کی جو فضا میں تصویر لکھی ہے اس پر بھی محمد کے نام کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں احد سے محبت رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا، جنت میں داخل ہوں گے تو سامنے آپ کو یہ احد کا پہاڑ نظر آئے گا، یہ جنت کا نظارہ ہے اور یہ جنتی پہاڑ ہے۔ آپ کو میں دوسری پہاڑ بھی دکھاؤں جی سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کرام جو ہم نے زیارت کی ہے یہ تھی سیدنا شہداء کی زیارت، جہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی۔ جاتے جاتے ایک دوبارہ سلام پیش کرے، دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب عطا فرمائے۔ مجھے کرام اسی جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جن کا پہلا دن شادی کا تھا، اور جیسے ہی جنگ کی خبر سنی آ کر جنگ میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ملے، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ عرش پر ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، اسلام لانے سے پہلے اتنا مہنگا لباس پہنتے کہ عرب میں ایسا کوئی لباس نہ پہنتا، اور ایسی خوشبو لگاتے جس گلی سے گزرتے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزر کے گئے ہیں۔ اور جب اسلام لائے تو ان کے ماں باپ نے ان سے عائشہ ساتھ چھین لی گئی، اور جب اسلام کا جھنڈا لے کر جنگ میں شامل ہوئے ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے جھنڈے کو تھامے رکھا، جب دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازو سے جھنڈے کو تھامے رکھا، آخر کار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب کفن دیا گیا اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو منہ ننگا ہو جاتا، اگر منہ کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں کی طرف گھاس دے کر ان کو دفن کیا گیا۔ یہ ان صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ جو ہم نے زیارت کی ہے کوشش کریں جتنا دن مدینہ میں ہے تو یہاں پر روزانہ آئے، یہاں پر روزانہ زیارت کریں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہاں پر آیا کرتے تھے، اپنے شہداء کو سلام پیش کیا کرتے تھے، اور جب بھی سفر سے واپس آیا کرتے تھے شہداء کو سلام پیش کیا کرتے تھے، جب بھی سفر پہ جاتے اپنے شہداء کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اور ہندا
مسلمان ہوگی, وہ ویشی بھی مسلمان ہو گیا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کرتے تھے, آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اے ہندا میرے سامنے مت آیا کرو, جب بھی میرے سامنے آتی ہو مجھے میرے پیارے چچا یاد آ جاتے کہ کس طرح بے رحمی سے ان کو شہید کیا گیا. حالانکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا, لیکن سامنے نہیں آیا کرتے تھے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار تھا. اس کے بعد جو ہماری اگلی زیارت ہے انشاءاللہ قبلتین کی, مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد. مسلمان 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رک کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو, اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے, 2 رکعت نماز باقی تھی, اور بنو سلمہ کا قبیلہ ایک بات تھا, وہاں پر دعوت کے لیے تشریف لے کر گئے ہوئے. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا ٹائم تھا, 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے اور 2 رکعت نماز باقی تھی, اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی دلی میں دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دوں. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. پہلی صف کو آخری صف, آخری صف کو پہلی صف میں تبدیل کیا. جو صحابہ کرام تھے اس میں کچھ صحابہ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا رخ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی, صحابہ کرام سے پوچھا, اے اللہ کے ولیو مجھ پر تو وہی نازل ہوئی ہے, میں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا, آپ نے کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے خوب جواب دیا, یا رسول اللہ ہمارا قبلہ بھی آپ ہے, ہمارا خانہ کعبہ بھی آپ ہے, جس طرح آپ رخ کر نماز پڑھیں گے ہم بھی اسی طرح رخ کر نماز پڑھیں گے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دے دی گئی, جنہیں اشرف مبشر صحابہ بھی کہا جاتا ہے. تو ہم بھی یہاں جائیں گے انشاءاللہ 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد اور 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل ادا کریں گے. کوشش کریں گے وقت کی پابندی کریں گے. وہاں پر جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو بنا لیں گے, اپنے موبائلوں کا اور پرسوں کا خاص طور پر لیڈیز اپنا خیال رکھیں گے. وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا, آپ پرس کہیں بھول جاتی ہیں, موبائل بھول جاتے ہیں. تو اپنی چیزوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ایسے میرے پاس اور جس راستے میں گاڑی کھڑی ہوگی اسی راستے سے جانا ہے اور اسی راستے سے واپس آنا ہے. لیڈیز کا گیٹ علیحدہ ہے اور جینٹس کا گیٹ علیحدہ ہے. اور یہاں سے جب آپ نے وضو بنا لینے تو آگے ہم جائیں گے مسجد قباء میں. تو مسجد قباء میں جب جائیں گے تو وہاں پر آپ نے اپنا وضو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ وضو خانے وہاں پر دور ہے, تاکہ اپنا وضو برقرار ہو, تاکہ آپ وہاں سے ٹائم سے جائیں, اپنے نفل ادا کریں گے جس سے مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے. میں اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور 309 نمبر گیٹ سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک مسجد آتی ہے, آپ نے دیکھی بھی ہوگی, مسجد بلال, موزن بلال. یہ تاریخی مسجد نہیں ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہے. یہ وہ صحابی تھے جن پر جتنا بھی ظلم کیا گیا, لیکن ان کی زبان پر پھر بھی ایک ہی لفظ تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کو تپتی ریت پر لٹایا گیا, ان پر کوڑے برسائے گئے, لیکن اپنے تقوی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زبان سے لا الہ کا ورد نہیں جانے. اتنا ظلم کیا کہ آپ کی زبان چلچلی ہو گئی جب آپ اذان دیتے تھے, اشہد اللہ کو اشہد اللہ کہتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں وہ اشہد اللہ کو اشہد اللہ کہتے ہیں. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ میرے پیارے بلال کو کہو آج اذان نہ دے. رات ہو گئی, صبح تلوڑی ہو رہی تھی, صحابہ کرام پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ آج صبح تلوڑی ہو رہی. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جاؤ میرے پیارے بلال کو کہو اذان دے. جب بلال کے پاس گئے تو وہ سجدے میں رو رہے تھے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا, اے بلال, پیارے بلال اذان دو, جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی تو صبح طلوع ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ صحابی تھے جب کھجوریں بیچنے جایا کرتے تھے, سب سے پہلے جایا کرتے تھے, سب سے آخر میں آیا کرتے تھے. لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے, کہتے جیسے تم کالے ہو تمہاری کھجور بھی کالی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ رو کر فرمانے لگے, یا رسول اللہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں,
تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لوگوں کو کہہ دو جو 7 دانے اجوا کے نہار مکائے گا نہ اس پر جادو اثر کرے گا نہ ٹونا اثر کرے گا نہ زہر نہ زہریلی چیز اثر کرے گی. اجوا جنت کا میوہ ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ عاشق رسول تھے. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے شام میں چلے گئے. شام میں جب چلے گئے 6 مہینے کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب میں آئے. اے بلال ایسی بے وفائی کہ ہم سے ملنا بھی چھوڑ دیا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے خواب سے بیدار ہوئے وہاں سے اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل یہاں پر جب مدینہ میں پہنچے اپنا ہوش گوا بیٹھے. اور جب مدینہ میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا. جو روزے مبارک پر پہنچے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے روزے مبارک. تو مدینہ میں سب کٹھے ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے بلال آج پھر سے ایک مرتبہ اذان سنا دو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اذان نہیں سناؤں گا. تو ان کو سب صحابہ کرام نے فرمایا. صحابہ کرام نے امام حسن اور حسین کو بلایا. امام حسن اور حسین جب آئے تو انہوں نے فرمایا اے چچا آج تو ہمیں اذان سنا دو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے. تو جب ممبر رسول پر اللہ اکبر کی آواز بلند کی مدینہ کی عورتیں ننگے پاؤں ننگے سر سارے اکٹھے ہو کر آ گئے. انہوں نے یہ سمجھا جیسے نبوت کا دور پھر سے شروع ہو گیا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ممبر رسول پر جب دیکھا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناموجود تھے تو روتے روتے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے. یہ تھے ان کے عاشق. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جو چلتے تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں تھے لیکن ان کے پاؤں کی آتش پر سنائی دیتی تھی. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل کس کے قدموں کی یاد ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام حضرت بلال ہے جو چلتے تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے لیکن ان کے پاؤں کی یاد عرش پر سنائی دیتی ہے. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی تشریف لے کر آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں تمہارے قدموں کی یاد عرش پر خود سن کر آیا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اور تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں پر جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں. یہ ہے وضو کی برکتیں. تو کوشش کریں باوضو رہیں اور جتنا بھی ہو سکے درود و سلام کا ورد کریں. اللہ کیا واہ شریف